बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। नाज़रीन, साल 2025 पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हर एतबार से बड़ा बेहतरीन साल साबित हुआ। अस्करी मैदान में हमने बड़ी कामयाबी हासिल की, फिर सफारती महाज पर भी जो पाकिस्तान को दुश्मन कुव्वतें कोशिश कर रही थी आइसोलेशन की तरफ धकेलने की, अल्हम्दुलिल्लाह सफारती महाज पर भी हमने दुश्मन के ऊपर अपना गलबा तारी रखा और अपना लोहा मनवाया। बड़े चैलेंजेस थे, लेकिन हम लोगों ने जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया, हमसे मुराद हमारे मुल्क ने, वो उसके बड़े बेहतरीन आउटकम्स दिखाई दिए। और आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जिनके साथ दुनिया की तमाम ग्रेट पावर्स यानी चीन, रूस, अमेरिका बैक वक्त अच्छे ताल्लुकात रखता भी है और ख्वाहिशमंद भी है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। इस पर बुनियादी तौर पर किरदार किस चीज़ ने अदा किया, प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर आज जो जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग है पाकिस्तान की, इसमें पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस क्या हैं, इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिर JF-17 थंडर जो पाकिस्तान का बनाया हुआ एक फाइटर जेट है और आलमी सतह पर उसने अपने आप को एक काबिल एतमाद फाइटर जेट के तौर पर मनवाया है, वो किस तरीके से, उसको भी प्रोग्राम के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। और इसके लिए मुझे ज्वाइन किया वीडियो लिंक पर एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब ने, फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो 2025 की जो पाकिस्तान और भारत की जंग है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है वो बड़ी तब्दील हमें दिखाई दी। आज जब इस जंग को हुए भी तकरीबन 8-9 माह गुजर चुके हैं, हम देख भी रहे हैं कि आलमी सतह पर बिलखुसूस हमारा जो दुश्मन है उसकी पोजीशनिंग बड़ी डाउन हुई है, हमारा स्ट्रेचर बड़ा बड़ा है। आप क्या देख रहे हैं सर, जो सिचुएशन करंट है और मुस्तकबिल करीब में जिस तरीके से दुनिया में इस वक्त मुख्तलिफ मामलात हो रहे हैं, ईरान के तरफ जो है वो कशीदगी का माहौल है, अमेरिका वहाँ पर जो है वो दोबारा बातें कर रहे हैं कि एक और जंग हो सकती है, फिर अफगानिस्तान के साथ जो हमारी टेंशन्स हैं, मुस्तकबिल करीब में सर आप पोजीशन को किस तरफ जाते देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर, गुड टू बी विद यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग माय ओपिनियन। थैंक यू। आपने अच्छा प्रीएम्बल दिया। आई थिंक 2025 इस तनाजुर में बहुत अहम साल हमारे पाकिस्तान के लिए साबित हुआ। और हम जब मैं और आप ये बात करते हैं तो हमें एक हुब्बुल वतनी के जज्बे से बात करनी है, हमें बाइसेस के लिहाज से बात नहीं करनी। तो ये बात आई थिंक बड़ी क्लियर है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की खास मेहरबानी से जो 2025 का साल था वो आपके लिए सफारती महाज पे और खारजी महाज पे, दिफाई लिहाज से अल्लाह ताला ने आप पे बहुत मेहरबानी की। और देखिए, जब एक सिलसिला बनता है, एक कड़ी बनती है, तो वो कड़ी बनते से बनते चली जाती है अगर आप उसको मेंटेन करें। और मेरे ख्याल में हमारी लीडरशिप को ही आप क्रेडिट जरूर देंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें दुश्मन, जो हमारा अजली दुश्मन है, जिसे बदकिस्मती से हम छुटकारा नहीं पा रहे, जिसके अजाइम से हम नापाक और नाजायज अजाइम से हम छुटकारा नहीं पा रहे, तो उसमें अल्लाह ताला ने जो हम पे मेहरबानी की उसको स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छा हैंडल किया गया, जिसकी वजह से 2025 में आपकी रिट एक एस्टैब्लिश हुई। और मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि अगर इसी मैच्योरिटी के साथ, जैसे आप भी इशारा कर रहे थे, अगर हम इसको लेके चले तो इंशाअल्लाह अगला साल भी हमारे लिए कामयाबी का साल होगा। ऑल्दो हमारे लिए मसाइल अभी भी रहेंगे कि दुश्मन जो हमारा मशरकी सरहद पे बैठा हुआ है, उसकी सोच हिंदुआना सोच, हिंदुआता सोच है, एक गलत सोच है। वो अपने साथ एक प्रॉक्सी वॉर के तौर पे हमारे मगरबी हमसाये पे जो मुसल्लत रजीम है उसको लेके आना चाहता है। अगर ये दोनों कंबाइन रहते हैं और इनके नापाक अजाइम रहते हैं तो हमारे लिए दुश्वारियां तो हैं, लेकिन आज का दौर जो चल रहा है, जो आप इंटरनेशनल तब्दीलियां देख रहे हैं, इसमें ना सिर्फ एक बड़े लिहाज से अलाइनमेंट्स हो रही हैं, बल्कि रीजनल अलाइनमेंट्स भी होती नजर आ रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो आप पे मेहरबानी की, उसमें बांग्लादेश के साथ आपके जो अच्छे ताल्लुकात बन रहे हैं, चीन के साथ आपके हमेशा से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, काबिल एतमाद ताल्लुकात हैं। अब श्रीलंका, भूटान और नेपाल ने भी ये रियलाइज करना शुरू कर दिया है कि जो उनके साथ उनके जो चालें चल रहा था हिंदुस्तान, उससे उनको आहिस्ता आहिस्ता निकलना है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल आपकी पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन बहुत बेहतर हुई और उसको हम हैंडल भी बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। मैं आपकी जैसे एक और बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये तो एक रीजनल अलायंसेस की मैंने बात की, जब आप इंटरनेशनल और स्ट्रेटेजिक बात पे करते हैं
تو رشیا آپ کے ساتھ ہے, چائنا آپ کے ساتھ ہے, آلدو ایران کے کچھ انٹرنل معاملات ایسے ہو گئے, ورنہ اس کی طرف سے بھی آپ کو بھرپور سپورٹ حاصل ہے. اور سعودی عرب کے ساتھ آپ ایک اسٹریٹجک ڈیفنس کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں. تو آل ان آل الحمدللہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. الحمدللہ. سر ہم نے جو آپ نے سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک ایگریمنٹ کی بات کی, اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اور ممالک کے ساتھ بھی ہماری ڈیفنس ڈیلز ہو رہی ہیں, اور اس میں ایک بڑا جو کی چیز ڈسکس ہو رہی ہے وہ JF-17 تھنڈر ہے, اور پاکستان کے اندر اس کی مینوفیکچرنگ جس وقت سٹارٹ ہوئی تو انیشلی آپ اس سارے معاملے کو کوآرڈینیٹ بھی کر رہے تھے. سر آپ بتائیے کہ JF-17 تھنڈر پاک بھارت جنگ کے اندر بھی اور ادروائز بھی اس نے کس طریقے سے اپنے آپ کو ایک قابل اعتماد فائٹر جیٹ کے طور پر منوایا؟ پہلی بات جو آپ نے اشارہ کیا, یہ میرا ماننا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو پاک سعودی ڈیفنس پیکٹ ہے اس کی ایکسٹینشن ہونی ہے. بھلے اس میں گلف کنٹریز آتے ہیں, بلکہ بڑی سٹرانگ اسپیکولیشن چل رہی ہے, اور آئی ایم شیور اس میں کوئی حقیقت بھی ہوگی کہ ٹرکی بھی اس میں حصہ لینا چاہتا ہے. تو یہ تو ایک خوش آئند بات. JF-17 ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو قوم اعتماد کے ساتھ, یکجہتی کے ساتھ, مکمل اتفاق کے ساتھ کسی پروگرام کو لانچ کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں برکت ڈالتا ہے. JF-17 اگر آپ یاد کریں تو جب یہ اس کو ہم نے کنسیو کیا تو کنسیو اس طرح کیا تھا کہ ہمارے اوپر سینکشنز لگ رہی تھی, ہمیں ویسٹ سے ٹیکنالوجی کا حصول مشکل ہو رہا تھا, ہمارے لیے دفاعی لحاظ سے زمین تنگ کی جا رہی تھی, ہمیں پرزے نہیں ملتے تھے, ہمیں اسپیئر پارٹس نہیں ملتے تھے, ہم کسی چیز کو لینے جاتے تھے تو وہ ہمیں دکھاتے نہیں تھے, اور جب دکھاتے تھے اس کے ساتھ اتنی شرائط ہوتی تھی. تو اس وقت کی لیڈرشپ جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اور ملٹری لیڈرشپ تھی, انہوں نے یہ فیصلہ کیا, اور الحمدللہ آپ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کی فضائیہ نہ صرف جہاز اڑاتی ہے, جہاز مینٹین کرتی ہے, جہاز بناتی ہے, اور جہاز ایکسپورٹ کرتی ہے. یہ ایک واحد ایئر فورس ہے دنیا کی جس میں یہ صلاحیتیں ہیں. اور JF-17 میں الحمدللہ JF-17 میں کیا ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ جب آپ ڈسکس کریں وہ بھی بتاؤں گا بھی, لیکن مختصراً یہ ہے کہ دی موسٹ ماڈرن ایئر کرافٹ ان دا موسٹ افورڈیبل پرائز ود دی کمپیٹیٹرز اینڈ ریڈیلی اویلیبل. اچھا سر, یہ جو میں جو JF-17 سے متعلق اسپیسیفک چیزیں تو میں آگے چل کے جب اس کے تیجس کے ساتھ میں کمپیریزن چاہتا ہوں, کیونکہ بہت سے لوگ اس کو تیجس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, تو اس میں ڈسکس کروں گا. لیکن ابھی بات کریں, چونکہ آپ نے بھی جس طرح کہا کہ پاکستان الحمدللہ پاکستان کی فضائیہ وہ واحد فضائیہ ہے جو صرف جہاز اڑاتی نہیں ہے, بناتی بھی ہے, اس کو مینٹین بھی کرتی ہے, اور اب ہم ہماری جو مختلف ڈیلز ہو رہی ہیں اس میں ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں, کچھ ممالک کو ہم نے دے بھی دیے ہیں. سر مجھے تھوڑا سا بتائیے گا, ابھی چونکہ ہم اس میں رشین انجن کا استعمال کر رہے ہیں, رشیا اس وقت خود حالت جنگ میں ہے, آگے یوکرین سے معاملہ بڑھتا ہوا یورپ تک جاتا بھی دکھائی دے رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ چیزیں اس طرف جائیں, لیکن اگر جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس اینڈ پہ تھوڑا سا پرابلمس فیس کرنا پڑ سکتے ہیں, کہ آلٹرنیٹ آپشنز ہیں ہمارے پاس رشین انجن کے علاوہ, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بھارت کو بھی اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جو اس کے رشیا کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹس ہوئے, تو اس جنگ کی وجہ سے رشیا بھی ٹائملی بھارت کو چیزیں ڈیلیور نہیں کر پا رہا. انفیکٹ ابھی تک S-400 کی جو بیٹریز 2018 میں انہوں نے ان کو جو پورے یونٹس دینے تھے وہ بھی ابھی تک ان کو ڈیلیور نہیں کیا. حیدر بھائی میں اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ کا نالج ٹھیک ہے, آپ چیزوں کی صحیح نشاندہی کر رہے ہیں. دیکھیں جو تیجا کی بات ہے نا, تیجا کو جو انجن کے مسائل ہیں وہ امریکہ سے, امریکہ کا انہوں نے ایک پرانا انجن اس کو ماڈرنائز کر کے تیجاس کے لیے لیا, اور اس کی سپلائی چین سب سے ورسٹ افیکٹ ہوئی جس کا برملا اظہار ان کے ایئر چیف نے کیا. اب جو میں الحمدللہ پاکستان ایئر فورس اور پاکستان ایئروناٹیکل کمپلیکس اور اپنی لیڈرشپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں, وہ ایک تسلسل کے ساتھ ہے, وہ آج کی بات نہیں. جب سے یہ پروگرام کنسیو ہوا ہر چیز کا بیک اپ موجود ہے, بھلے وہ ریڈار ہو, بھلے وہ الیکٹرانکس ہو, بھلے وہ ایویونکس ہو, بھلے وہ انجن ہو. آپ نے بہت درست نشاندہی کی, میں اس کا بھی آپ کو جواب دوں گا. صرف ایک بات اس میں کر کے پھر آگے چلتے ہیں کہ اس میں بیک اپ کے ساتھ ساتھ جو الحمدللہ ہماری ویژنری لیڈرشپ تھی اور جو ہماری انجینئرز کی ٹیکنیشینز کی ایکسپرٹی تھی, وہ یہ تھی کہ انڈیجنائزیشن کی طرف آیا جائے, اور ہم بار بار مسلسل دو چیزوں پہ کام کرتے رہے, ایک تو انڈیجنائزیشن کی طرف اور دوسرا بیک اپ پہ. جو JF-17 میں انجن ہے وہ رشین انجن ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ وہ انجن ہے جو کہ ان کے ایک پرانے جہاز پہ تھا RD-93, لیکن اس کی ہم نے امپرووڈ ورژن RD-93 کی لی اور اس کو JF-17 پہ انسٹال کیا. آلدو اس کی سپلائی چین میں کوئی مسئلہ نہیں ہے,
ہم نے جو کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں, جو اس کی مینٹینیبلٹی کے کانٹریکٹس ہیں اور جو اس کی امپورٹ کے کانٹریکٹس ہیں, انشاءاللہ اس میں مسائل نہیں. لیکن آپ نے جس طرح نشاندہی کی کہ اگر امریکہ, کیونکہ یہ تو سب پیسے کی کہانی ہے, امریکہ ہندوستان کو تنگ کر سکتا ہے, تو ہم نے بھی اس کا بیک اپ تیار کیا ہوا ہے, اس کے ٹرائلز ہو چکے ہیں, اور ہمارے پاس اس کی آلٹرنیٹ کی شکل میں الحمدللہ ایک اور انجن تیار ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ود ان ڈیز ہم بیک اپ کے طور پہ اس انجن کو لگا کے اسی طرح آپریٹ کریں گے جس طرح کے آج کل کریں, یا میرے خیال میں اس سے شاید بہتر ہی اس کو آپریٹ کر سکے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ. بالکل ٹھیک. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت بہت اگریسولی ملٹری اکوپمنٹ جو ہے وہ پرچیز کر رہا ہے. ابھی حال ہی میں ان کی گورنمنٹ نے $9 ارب کے قریب سینکشن کیا انڈین ملٹری کے لیے, جس میں انہوں نے کہا کہ اپنی فورسز کو مزید بہتر کیا جائے, کچھ نیا ملٹری اکوپمنٹ فوری طور پر پرچیز کیا جائے. اس کی انٹینشن آپ کو کیا دکھائی دے رہی ہے, مطلب ان تمام چیزوں کے پیچھے بھارت کے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو جس شرمندگی کا اور رسوائی کا سامنا بھارت کو مئی میں کرنا پڑا, اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور مستقبل قریب میں بھارت چونکہ ایک مسلسل مئی سے آنورڈز ابھی تک ہم تو آگے بڑھ گئے لیکن بھارت بھی وہاں پہ ہی کھڑا ہے, روز ان کے میڈیا پر بیٹھ کر یہی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں جی کہ پاکستان کے ساتھ آپریشن سندور پازڈ ہے, کسی بھی وقت چیزیں جو ہیں وہ اس طرف بڑھ سکتی ہیں کہ دوبارہ جنگ ہو. آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ 2026 میں ایسی کوئی حرکت ہو سکتی ہے بھارت کی طرف سے, اور یہ جو سارے عوامل ہیں یہ بھی اسی کی تیاری ہے بھارت کی جانب سے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اس بات کو آپ تسلیم کریں کہ ہندوستان کو اس سانے میں جنگ کو ہمیشہ سانحہ کہتا ہوں, کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. اس سانے میں جو سبکی اس کو ہوئی, جس کا ہم نے نہیں کہا, انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنیشن ہوئی کہ پاک فضائیہ نے خصوصاً اور پاک افواج نے ان جنرل جو ہندوستان کو ایک سبق سکھایا ہے, وہ ہندوستان کی افواج کو ڈی مورلائز کر چکا ہے. ان کی لیڈرشپ کو ایک بہت بڑا جھٹکا ملا, جس کی وجہ سے ان کے اب نی جرک ریاکشن آ رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات کہ اگر آپ انٹرنیشنل انوائرمنٹس کو دیکھیں, یوکرین کو دیکھ لیں, ایران کو دیکھ لیں, سوڈان کو دیکھ لیں, یمن کو دیکھ لیں, لیبیا کو دیکھ لیں, صومالیہ کو دیکھ لیں, شام کو دیکھ لیں, تو یا ابھی آپ فار دیٹ میٹر گرین لینڈ اور ڈنمارک کو دیکھ لیں, تو ایک ٹرینڈ ایسا آ رہا ہے جس میں دفاعی قوتوں کو, دفاعی طاقتوں کو اپنے جو ایسٹس ہیں ان کو مضبوط کرنے کا ایک ٹرینڈ شروع ہو چکا. اسی کانٹیکس میں جب آپ ہندوستان کو دیکھتے ہیں جو اس کو بہت بڑی سبکی ہوئی, وہ نی جرک ریاکشن کے طور پہ, وہ ایک کمپنسیشن کے طور پہ پیسے جھونک رہے, جہاں سے ان کو اندازہ ہو رہا ہے وہ اس میں پیسے جھونکے جا رہے ہیں. کبھی بھی فورسز کا ریسٹرکچر نی جرک ریاکشن پہ نہیں ہوتا, اس کے لیے کمپریہنسو پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس میں 4 سے 5 سال لگتے ہیں. تو ہندوستان جو پیسے پھینک رہا, میرے خیال میں ان کی لیڈرشپ کو اس کو دوبارہ سے ریویو کرنا چاہیے اگر میرا وہ مشورہ مانگتے ہیں. دوسری بات دیکھیں, ہندواتا سوچ اور مودی سوچ جو کہ نیتن یاہو کی سوچ ہے, اس پہ کبھی آپ ریلائی نہیں کر سکتے. انٹرنیشنل سینیریو آج آپ کے ساتھ ہے الحمدللہ, اگر اللہ نے مہربانی کی اور اس کو ہم مینٹین کرتے رہے تو یہ آپ کی فیور میں رہے گا, لیکن ہندوستان کے اوپر آپ کبھی ریلائی نہیں کر سکتے. وہ کوئی نہ کوئی شرارت, کوئی نہ کوئی شورش ایسی کرے گا, بھلے وہ فالس فلیگ شپ آپریشنز ہوں یا اسی طرح کی ایک اور کمش کرے. اس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار ہونا پڑے گا, تیار رہنا پڑے گا, اور یہ تیاری صرف دفاعی لحاظ سے نہیں بلکہ خارجی محاذ پہ بھی آپ کو اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. اچھا سر, ویسے تو الحمدللہ ہم ہر اعتبار سے ہر وقت تیار ہیں, کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارے ہمسایہ میں ایک مکار دشمن جو ہے وہ موجود ہے, جو ہر وقت اس کوشش میں کہ ہمیں کس طریقے سے نقصان پہنچایا جا سکے. لیکن ہماری فضائیہ خود کو کس طریقے سے مزید بہتر کر رہی ہے؟ کیا ہم جو گزشتہ چند ماہ سے سن رہے تھے کہ J-35 جو ہیں وہ ہم لوگ لے رہے ہیں, ان کی انڈکشن جو ہے وہ بہت ارلی ہوگی پاکستان کی ایئر فورس کے اندر, 2026 میں ہم یہ خوشخبری سنیں گے سر؟ دیکھیں, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نی جرک ریاکشن نہیں ہوتا. آرم فورسز میں خاص طور پر اور پاک فضائیہ میں خاص طور پہ ہم نے جب بھی اکوپمنٹ انڈکٹ کیا, ہم نے تھورو پلاننگ کے تحت, پوری کمپریہنسو ایک اسٹریٹجی کے تحت کیے. جب ہمارے J-10 آئے تو اس کے اوپر پلاننگ آج سے 8 سے 10 سال پہلے شروع ہو چکی تھی. However, اس لیڈرشپ نے اس کو ایکسپیڈائٹ کیا, لیکن ہوم ورک ہمارا تیار تھا. سملرلی J-35 ہماری نیکسٹ ٹارگٹ ہے انشاءاللہ, اور ہم اس کے لیے تیار ہیں.
اور اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال آتی ہے تو وی ول ٹیک نو ٹائم ناٹ اونلی ٹو انڈکٹ بٹ ٹو operationalize this aircraft both from maintenance point of view, from operational point of view and from employment point of view. تینوں فیکٹر بڑے کریٹیکل ہوتے ہیں. تو پاک فضائیہ جو آپ کا سوال جو پہلا حصہ تھا, ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کیا ہوا ہے. ہم اپنا انالیسس وار کے ساتھ ہی شروع کر دیا تھا اور الحمدللہ اس میں آج کے دور میں نہ صرف ایک اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی ضرورت ہے, ہمیں ایک میسائل سسٹم کی ضرورت ہے, ہمیں ایویکس کو مزید ریفائن کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ڈرون سسٹم میں جانے کی ضرورت ہے, جس میں یہ 3 سے 4 میں ایک جلدی کرسی سی آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں. اس کے اوپر آلریڈی کام ہو چکا ہے اور دونوں 2 پرونگ اپروچ کہلاتی ہے. پہلی اپروچ ہوتی ہے باہر کے ریسورسز جس میں آپ کے دوست ملک شامل ہیں اور دوسری ہوتی ہے انڈیجنائزیشن. تو ان دونوں پہلوؤں پہ بڑی مربوط ہم آہنگی کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ 2026 میں دیکھیں گے کہ جس طرح بھی آپ نے دیکھا کہ نیوی نے 2025 کے دسمبر میں ابھی جنوری میں 2 ایکسپیریمنٹ کیے, اسی طرح آپ انشاءاللہ ایئر فورس کی بھی چیزیں دیکھیں گے جو 2026 میں آپ کے لیے خوشخبری اور ہمیں مزید تقویت دیں گے انشاءاللہ. سر آخر میں یہ بتائیے گا, جو میں نے ایک سوال پہلے چھوڑ دیا تھا آپ کے لیے کہ تیجا اور JF-17 کا بڑا کمپیریزن اکثر ڈسکس ہوتا ہے, آپ ان دونوں فائٹر جیٹس کو کس طریقے سے کمپیئر کرتے ہیں اور کیا فرق کیا بنیادی طور پر ہے؟ دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ چونکہ میں پاکستانی ہوں اور چونکہ میں الحمدللہ بیکاز آف پاکستان ایئر فورس اس پروجیکٹ میں چائنا میں بھی انوالو رہا ہوں, کامرا میں بھی, ایئر فورس میں بھی, تو میں صرف JF-17 کی تعریف کروں گا, ایسی کوئی بات نہیں. حقیقت پسندانہ جائزہ یہ ہے کہ 2-3 چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. سب سے بڑی چیز جو کاؤنٹ کرتی ہے وہ کاؤنٹ یہ کرتی ہے کہ از اٹ اے پروون ایئرکرافٹ, ہیز اٹ پروون اٹس مسلز, ہیز اٹ پروون ٹیکٹیکلی اور اسٹریٹجیکلی اور آپریشنلی. تو الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی کہ JF-17 نے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں شاید 3 دفعہ یہ ثابت کیا کہ یہ ایک وہ پوٹنٹ پلیٹ فارم ہے جس کو آپ کسی محاذ پہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ بڑے ایفیکٹو طریقے سے امپلوائے کر سکتے ہیں. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے. دوسری بات دیکھیں, جو JF-17 ایئرکرافٹ ہے یہ ہمارے پاس الحمدللہ اب ہم کوئی 3 بلاک بنا چکے ہیں. فرسٹ بلاک, سیکنڈ بلاک, تھرڈ بلاک. تیسرا بلاک جو ہے اس وقت موسٹ ماڈرن ایئرکرافٹ ہے جس کو آپ کسی بھی ماڈرن جہاز کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں. کمپیئر کرنے میں صرف قیمت ہی شامل نہیں ہوتی, اس کمپیریزن میں آپ کو 2-3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک چیز چاہیے ہوتی ہے آپریشنل, دوسری چاہیے ہوتی کاسٹ, تیسری چاہیے ہوتی ہے اویلیبلٹی, چوتھا اس کے اوپر جو فیسلٹیز ہیں. ہمارے پاس جو JF-17 کو اگر آپ تیجا سے کمپیئر کرتے ہیں تو اس کے اوپر اس وقت موسٹ ماڈرن ایسا ریڈار ہے جو کہ امپلائمنٹ کے لحاظ سے پروو ہو چکا, جبکہ تیجا کے پاس ہے لیکن وہ ابھی اتنا افیکٹو نہیں ہوا. آپ نے BVR کو لگا کے استعمال کیا, آپ نے لانگ رینج میسائل امپلوائے کیے اور اس سانحے میں آپ نے دیکھا کہ S-400 کو جب ہم نے الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے نشانہ بنایا تو وہ JF-17 ایئرکرافٹ تھا. تو یہ وہ چند عوامل بالکل مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں, ورنہ اس پہ ایک لسٹ کمپیریزن کی بن سکتی ہے. تو JF-17 یقیناً اپنے کمپیٹیٹرز اور خاص طور پہ تیجا کے مقابلے میں ایک پریفرڈ پلیٹ فارم گنا جا رہا. بالکل, تھینک یو ویری مچ سر. آپ نے پروگرام کے لیے ناظرین ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو ان کی آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایران کی, جہاں پر اس وقت صورتحال کشیدہ ہے. جو مہنگائی کے خلاف احتجاج شروع ہوا وہ اب نظام مخالف مظاہروں میں تبدیل ہو چکا ہے اور 3رے ہفتے میں داخل ہو گیا ہے. ایسے میں امریکہ بھی بار بار اس کو ڈسکس کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں رجیم چینج اور اس کے بعد حملہ کرنے کے حوالے سے بھی بات کر چکے ہیں. امریکہ کیا سوچ رہا ہے, پاکستان کے اس پر کیا اثرات ہوں گے, بریک کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے. کہیں نہ جائیے گا, اسٹے ود اس. جی, بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین, ایران میں مہنگائی کے خلاف شروع ہونے والے احتجاج اس وقت نظام مخالف مظاہروں میں تبدیل ہو گئے ہیں. 28 دسمبر سے شروع ہونے والے ان مظاہروں میں رپورٹڈلی ابھی تک سیکیورٹی اہلکاروں سمیت سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور امریکہ بھی اب براہ راست اس میں مداخلت کو لے کر بار بار دھمکیاں دے رہا ہے. پروگرام کے حصے میں اس پر گفتگو کریں گے کہ اگر امریکہ کی یہ جو دھمکیاں ہیں ان کو سنجیدہ لیا جائے اور امریکہ حقیقت میں ایران میں کوئی کارروائی کرتا ہے تو اس کا اس خطے پر کیا امپیکٹ ہوگا اور کون سے ممالک ہیں
جو موجودہ صورتحال میں ایران کے اندر یہ جو اندرونی اس وقت کشیدگی ہے، اس میں بیرونی قوتوں کے جو شامل ہونے کی کوشش ہے اور انٹرویون کرنے کی کوشش ہے، اس سے ایران کو بچا سکتا ہے؟ اس پر پروگرام کے حصے میں گفتگو کریں گے، اور اس کے لیے مجھے اسلام آباد سے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے آصف علی درانی صاحب نے، پاکستان کے سابق سفیر ہیں، ایران میں اپنی خدمات جو ہیں وہ دے چکی ہیں. سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، آپ نے چونکہ ایران میں سرو کیا ہے، آپ پبلک پلس کو سمجھتے ہیں، موجودہ حالات میں اس وقت جو وہاں پر جو حالات کی کشیدگی ہے، اس کو موجودہ حالات کے زاویے میں آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اور آپ کے نزدیک یہ صرف معاشی جو بحران ہے اس کے اوپر عوام کا غصہ ہے، یا یہ نظام کے لیے بھی ایک چیلنج بن سکتا ہے؟ جی شکریہ حیدر صاحب. بظاہر تو یہ معاشی مشکلات ہیں جو ایران کی کرنسی کے ڈیپریسیشن کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن وہ معاشی بحران پھر سیاسی شکل بھی اختیار کر جاتا ہے. اس کے اندر ایران کے اندر بہرحال ایک وہ انڈر دی سرفیس پایا جاتا ہے انریسٹ یا آپ سمجھے ڈسسیٹسفیکشن ود سسٹم، وہ اپنی جگہ موجود ہے. وہ آج کا تو ہے نہیں، جب سے ریولوشن آیا تھا اس وقت سے تھا. اور اس ریولوشن کے کانٹیکس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں ایرانی ملک سے باہر چلے گئے، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو جو ہے وہ ایکسٹرنل سپورٹ بھی ہے امریکہ کی طرف سے، تو وہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. ایران کے خلاف امریکہ نے شروع دن سے ہی ان پہ سینکشنز عائد کی ہوئی ہیں. وہ یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ ایران کو بین الاقوامی سطح پر جو ہے آگے بڑھنے نہ دیا جائے، اور اس کو اقتصادی لحاظ سے جتنا بھی زیر فشار لایا جائے وہ اس کی وہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایرانین کرنسی کو نے جو پلنج کیا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ ڈالر کے مقابلے میں بہت نیچے چلی گئی ہے. اور دوسرا ایران نے کوشش یہ کی کہ اپنے آپ کو ڈیلنگ کرے ڈالر کے ساتھ، لیکن وہ ہو نہیں پا رہا، کیونکہ باقی دنیا سے بھی جب ایران کو ڈیل کرنا پڑتا ہے وہ الٹیمیٹلی ان کو ڈالر میں پے کرنا ہوتا ہے. اگرچہ ایران اپنا آئل جو ہے وہ چائنا یا رشیا کے ساتھ وہ یا باقی ممالک کے ساتھ، رشیا تو نہیں باقی ممالک کے ساتھ وہ ان سے ان کی کرنسی میں طلب کرتا ہے یا یورو میں طلب کرتا رہا. لیکن ایران کی ڈپینڈنس جو ہے بہرحال وہ فارن کرنسیز پہ ہے، اور وہ رہے گی، اور وہ ان کو انڈر پریشر لائے گا. اور اس میں امریکہ جو ہے وہ لیڈ میں ہے. وہ ان کے ایران کے سسٹم کے خلاف وہ انہوں نے کیا، کیونکہ ایرانی ریولوشن بہرحال وہ اینٹی امریکن بھی رہا ہے اور آج تک ہے. تو اس کے بھی آپ اس کی مضمرات اور اس کا ری ایکشن جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سر جس طرح آپ نے خود بتایا کہ یہ جو اکنامک چیلنجز ہیں یہ تو گزشتہ کئی دہائیوں سے ایران کو اس کا سامنا ہے، لیکن ابھی یہ جو اچانک چند روز قبل ایک دن کے اندر تقریباً 35% ڈالر کے مقابلے میں ایرانی کرنسی میں گراوٹ دیکھی گئی، اور پھر عوام کے اندر جو غم و غصہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب جس حد تک چیزیں چلی گئی ہیں یہ سسٹم کو چیلنج کریں گی چیزیں؟ دیکھیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایرانی قانونی جو ہے اس کو کیسے برداشت کرتی ہے، اور ایرانی حکومت جو ہے اس کو کیسے ڈیل کرتی ہے. لیکن اس میں میرے خیال میں ایرانی پریزیڈنٹ پزشکیان نے بہت ہی میچورٹی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے مظاہرین کے ساتھ ہمدردی کا بھی اظہار کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے کوئی $7 پر پرسن جو ہے اس کو انہوں نے سبسڈی بھی دی. لیکن بہرحال یہ بہت کم ہے، اور ایران کی پاپولیشن کے لحاظ سے جو تقریباً 9 کروڑ ہے، اور پھر اس میں جو بے روزگاری کا ریشو ہے وہ تقریباً 60%، قریب 50% زیادہ ہے. اور اس میں یوتھ بلج بھی ہے جو تقریباً 60% آف دی اوور آل پاپولیشن ہے. تو یہ اس کے پریشرز ہیں، انٹرنل پریشر، جس کی وجہ سے ایران کو ان چیلنجز کا سامنا ہے. اوپر سے اگر امریکن دھمکیاں دینے لگے، ان کے ذہن میں تو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ وہ ایران کے اندر رجیم چینج لے آئیں گے، اور اس میں وہ یہ کوششیں ہمیشہ سے رہی ہیں. لیکن ایران کے اندر ایسی کوئی موومنٹ میرے خیال میں ایگزسٹ نہیں کرتی.
کہ جو آرگنائز طریقے سے اپوزیشن کا رول پلے کرے وہ اس وقت نان ایگزسٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک. اور سر یہ جو آپ نے امریکہ کی خواہش کی بات کی, ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں جس سے یہ اسمائل کیا جا رہا ہے کہ شاید مستقبل کے اندر وہ ایران میں کسی طرح کی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سنجیدہ اپروچ ہے اس وقت امریکہ میں اور اسرائیل بھی اس کو اس حوالے سے پش کر رہا ہے, یا یہ صرف پریشر ٹیکٹک ہے, ایرانین لیڈرشپ کو مزید دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے اس طرح کے بیانات دے کر؟ دیکھیے, ہدف تو ایران کو انڈر پریشر لانا ہے, اور یہ ان کو اس طرح کے مظاہرے جو ہے ان کو وہ موقع فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اور ایکٹیو ہو سکیں. یہ وہ ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ جو ایرانی ڈسیڈنٹس ہیں ان کے وہ مزید ایکٹیو ہو جائیں اور اسی طرح لوگوں کو وہ موبلائز کر سکیں. لیکن میں نہیں سمجھتا, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران میں جو ہے وہ حکومت نے قابو پا لیا ہے, اور یہ بھی آپ ایک بہت تشویشناک بات ہے کہ ایران میں مسجدوں کو جلایا گیا. تو یہ میرے خیال میں وہ ایلیمنٹس ہیں جو یہ چاہتے ہیں کسی بھی طور میں ایران میں ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن ہو. تو یہ ایک خطرناک ایلیمنٹ اس میں فرسٹ ٹائم اس طرح سے انٹروڈیوس ہوا ہے, اور اس کے خطرناک مضمرات ہو سکتے ہیں. تو آپ کے نزدیک امریکہ بنیادی طور پر ایران میں کسی طرح کی کارروائی اس وقت نہیں کر سکتا؟ جو گراؤنڈ پہ پوزیشن ہے وہ اب مختلف ہو گئی ہے, گورنمنٹ نے کنٹرول کرنا شروع کر دی ہے, تو امریکہ کے پاس اب چوائس نہیں ہے اس کی. دیکھیں, امریکہ جو ہے دور سے بیٹھے تو کر سکتا ہے, وہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کر سکتا ہے, ان کو فائنینشیل انڈیوسمنٹس کر سکتا ہے, یا اگر کوئی ایسے مسلح جدوجہد ہو تو ان کا اسلحہ فراہم کر سکتا ہے. لیکن امریکنز خود کبھی بھی نہیں آئیں گے, وہ اپنے جو ہیں فوجی یہاں نہیں بھیجیں گے, اور اسی طرح اسرائیل بھی یہ جرات نہیں کرے گا. تو اور پھر ایران کے پاس دفاعی صلاحیت میں ان کے ایئر ایسٹس کمزور ہیں, لیکن وہ ایک مثال پاور ہے, اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایران کے جو ڈیفنس سسٹم ہے اس میں پینیٹریٹ کر سکتے ہیں, جو انہوں نے کیا, اور اسرائیل کے اندر جو ہے پینک پھیل گیا. تو اس لیے یہ برابر کی ٹکر ہوگی اس لحاظ سے کہ اگر یہ جنگ کی صورت میں تبدیل ہوتی ہے. لیکن یہ سیبوٹیج ایکٹیویٹیز وہ ممکن ہیں, اس میں امریکہ کی طرف سے اٹیک بھی ہو سکتا ہے, اسرائیل کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس صورت میں پھر ایران بھی اس کو اسی طرح سے رسپونڈ کرے گا. اور اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر یہ بھی آپ نے دیکھا کہ جون کے اندر جب اسرائیل نے حملہ کیا تو پھر تمام ایرانی, چاہے وہ حکومت کے ساتھ تھے یا نہیں تھے, وہ ایران کے فلیگ کے پیچھے کھڑے تھے. تو یہ بھی ایک اپنی جگہ حقیقت ہے, ایرانی نیشنلزم بھی اچھا اسٹرانگ ہے. جی اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا کہ ان کیس جس طرح آپ نے کہا کہ حالات کو خراب کرنے کے لیے امریکہ یا اسرائیل وہاں پر کوشش کر سکتے ہیں, ایسی کوئی اٹیمپٹ ہو سکتی ہے, اگر جون کی طرز پہ یا اس سے زیادہ اگریسو کوئی کارروائی ہوتی ہے تو اس کے اس خطے پہ کیا اثرات ہوں گے, اور بالخصوص پاکستان کے اوپر کیا اثر پڑے گا سر اس کا؟ دیکھیے, یہ ایک تو امیجیٹ جو نیبرز ہیں ان کے لیے یقیناً ایک خطرے کی بات ہوگی, اور اوور آل جو ہے مڈل ایسٹ پالیٹکس ہے اس پہ بھی نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی صورتحال جو جنگ کی شکل اختیار کر جائے وہ کسی صورت میں بھی اس کو اطمینان کا اظہار نہیں کیا جا سکتا, وہ یقیناً ایک سورس آف کنسرن ہوتا ہے. تو سر آپ کے نزدیک چین اور رشیا وہ اس سچویشن کے اندر اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں, چین اور رشیا بہرحال چائنا کے پارٹنر ہیں. چین اور رشیا بہت ملٹری اور اکنامک جو پارٹنرشپ ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے, تو اس لیے وہ پارٹنرشپ کنٹینیو رہے گی, لیکن جو لیگ ورک ہے وہ ایرانی حکومت ہی کرے گی. سر آخر میں آپ کے انالیسس کے مطابق سر جو موجودہ سچویشن ہے اس وقت پورے خطے کی, وہ پاور بیلنس کو کس سمت میں لے کر جا رہی ہے؟ دیکھیے, خطے کا پاور بیلنس تو پہلے سے بگڑا ہوا ہے. ہمارے ایسٹ میں انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں, وہ آج کی بات تو ہے نہیں, شروع دن سے. پھر افغانستان میں انسٹیبلٹی ہے, اس کے ہم پہ بھی اثرات ہیں. ٹی ٹی پی کا ایلیمنٹ ہے جو وہاں افغانستان میں پناہ لیے ہوئے, اور افغانستان کی وجہ سے وہاں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن جس طرح سے انہوں نے گھر کیا ہوا ہے اس کو ہب بنایا ہوا ہے. تو ہمیں ایک بہت بڑے خطرے سے ہم دوچار ہو سکتے ہیں, کیونکہ کوئی ایک 9/11 ٹائپ
का इंसिडेंट हो सकता है जो टेररिस्ट ग्रुप्स ISKP, TTP और दूसरे अलकायदा, ETIM ये सारे वहाँ मौजूद थे। तो ये और इस सूरत में अगर आप ईरान के अंदर जो है खुदा न खास्ता कोई जंग की सूरत आ सकती है, चाहे वो इंटरनल हो अपराइजिंग हो या उस पर हमला होता है, तो ये यकीनन पूरा डिसबैलेंस कर देगा और इसके बहुत ही मंफी असरात मरतब हों। बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू वेरी मच। अपने प्रोग्राम के नाज़रीन एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी मौजू के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जाने के इस वक्त सिचुएशन क्या है जो तकरीबन 28 दिसंबर से वहाँ पर मुजाहरे शुरू हुए, गवर्नमेंट किस हद तक उनको कंट्रोल करने में कामयाब रही है और पब्लिक सेंटिमेंट बुनियादी तौर पर क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद कहना चाहिएगा। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, 28 दिसंबर से ईरान में जो मौशी बहरान के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू हुआ, अब वो रियासत मुखालिफ, निज़ाम मुखालिफ जो है वो मुजाहरों में तब्दील हो चुका है और सैकड़ों लोग जो हैं वो इसमें हलाक हो चुके हैं। एज ऑफ नाउ पोजीशन क्या है? क्या गवर्नमेंट ने किसी हद तक कंट्रोल कर लिया है चीज़ों को या हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं? ग्राउंड पे पोजीशन क्या है? ईरानी लीडरशिप इस वक्त बिलखुसूस जो अमेरिका की तरफ से धमकियां मिल रही हैं उसको किस संजीदगी से ले रही हैं? प्रोग्राम के हिस्से में इस पर जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए मुझे तेहरान से वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है जॉन हुसैन ने, रीनाउंड जर्नलिस्ट हैं। जॉन, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मुझे आगाह करिएगा कि अभी पोजीशन क्या है? जो मुजाहरे हो रहे थे उनमें शिद्दत आ रही है या गवर्नमेंट ने समहाउ चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है? थैंक यू फॉर हैविंग मी हैदर भाई। अच्छा, मैं बताऊं तो अब तो बिल्कुल ही चीजें कंट्रोल में हैं एंड एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। आई वुड से थर्सडे और फ्राइडे को थोड़ा वायलेंस आई वुड से क्या आउट ऑफ हैंड गया था, लेकिन अब चीजें दोबारा बिल्कुल मुकम्मल तौर पे रिस्टोर कर दी गई हैं, एटलीस्ट मेन इलाकों में। हो सकता है इलाम में और दूसरे कुर्दिस्तान के जो रीजन्स हैं उसमें हो सकता है कि अभी भी कहीं आपको गवर्नमेंट के साथ स्किर्मिशेस होती हुई नजर आए, लेकिन प्रोटेस्ट बिल्कुल खत्म हो गए हैं। अब सिर्फ वायलेंस रह गई है शायद किसी कुछ पॉकेट्स में, आई वुड से। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि हमने ये देखा कि जिस तरह आप खुद बता रहे हैं कि वायलेंस हुई और जो स्टेट के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनके और मुजाहिरीन के दरमियान हमने टकराव की सिचुएशन भी देखी और ऐसे में हमने कुछ ऐसे मनाजिर भी देखे जिसमें डायरेक्टली मुजाहिरीन की तरफ से फायरिंग भी की गई। मैंने कुछ जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, ईरान में एक आम आदमी इस तरह वेपन कैरी नहीं कर सकता, तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने इन मुजाहिरों की आड़ में रियासत के खिलाफ फायरिंग की और हालात को मजीद बिगाड़ने की कोशिश की? बहुत अच्छी बात की हैदराबाद ने। आई एम सो ग्लैड कि आप जो है वो एक बहुत सेंसिबल आपने बात की, क्योंकि इस वक्त पूरा वेस्ट जो है वो एक डिफरेंट पिक्चर दिखा रहा है एंड इट्स रियली वेरी आई मीन सरप्राइजिंग कि किस तरीके से यहाँ पे गन्स जो है वो लीगली भी आप ओन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऑब्वियसली देयर इज फॉरेन इंटरवेरेंस इन्वॉल्व्ड। मोसाद का अपना ट्वीट भी है, इलाई जो इजरायली हेरिटेज मिनिस्टर है उसका भी ट्वीट है, माइक पॉम्पेओ का भी ट्वीट है, हैरिट्स की रिपोर्ट्स है, जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट्स है। तो आई थिंक दैट ये बहुत सारी चीजें अजरबैजान और टर्की के बॉर्डर के थ्रू स्मगल होके ईरान के अंदर आती हैं और उसका जो है ऑब्वियसली उसको इतना प्रोलिफरेट किया जाता है, उसको इतना स्प्रेड किया जाता है कि इतना लार्ज स्केल वायलेंस आपको नजर आया। लोग बिल्कुल, पुलिस वाले भी यहाँ पे मरे, लेकिन साथ साथ मासूम लोग भी बहुत सारे मरे। और आई डेफिनेटली थिंक कि जिस तरीके से टारगेटिंग और जिस तरीके से कम्युनिकेशन चल रही थी लोगों की, इट कैन नॉट बी स्पोरेडिक, इट कैन नॉट बी जस्ट स्पॉन्टेनियस। इसके पीछे बैकिंग जरूर होनी जरूरी है। तो मेरा भी असेसमेंट यही कहता है। तो जो अभी रिसेंटली एक एजेंट भी गालिबन कल गिरफ्तार हुआ है जिसने ये स्टेटमेंट भी दी है कि उसको बाकायदा ट्रेन किया गया था इस हवाले से कि उसने हेड पे जो है वो टारगेट करना है फोर्सेस के लोगों को भी और प्रोटेस्टर्स को भी। कुछ पता चल सके कि कौन कौन से ममालिक हैं जिनसे ये लोग जो हैं ये अरेस्ट हुए और बिलखुसूस जो शख्स गिरफ्तार हुआ है उसका ताल्लुक कहाँ से है? अच्छा, बहुत सारे लोग कल अरेस्ट हुए, तो आई डोंट नो आप किसकी बात कर रहे हैं एग्जैक्टली। बहरहाल काफी सारे 12 लोग मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक 12 लोग तो सिर्फ तेहरान में अरेस्ट हुए कल। तो आई थिंक के बहुत सारे लोग और ये 12 के 12 ईरानी नेशनल्स हैं या इसमें फॉरेनर्स भी हैं? नहीं, मिक्स है। सो मिक्स है।
ہوتا کیا ہے کچھ سٹیزنز یہاں پہ جو ریفیوجیز ہیں دوسرے ممالک سے آئے ہیں, کچھ ریفیوجیز ہیں جو دوسرے ممالک سے آئے ہیں, کچھ لوگ وہ ہیں جو ایز ٹورسٹ آئے تھے, اوور اسٹے کیا, کچھ لوگ وہ ہیں جو بیسکلی اسمگل ہو کے آئے یہاں پہ. تو امریکہ, جرمنی اور افغانستان, یہ 3 نیشنلٹیز اور اسرائیلی بھی یہاں پہ پکڑے ہوئے ہیں, جسٹ بائی دا وے ڈوئل نیشنلز ہیں. وہ آبویسلی اپنے پاسپورٹ کو لے کے تو نہیں جاتے, بٹ وہ دوسرے ملکوں کا جو ہے وہ پاسپورٹ لے کے آتے ہیں. تو وہ سٹیزنز پکڑے ہوئے ہیں ڈفرینٹ ممالک کے, اور یہ صرف تہران کی بات کر رہا ہوں میں. لارج اسکیل جو عملیات ہیں سیکورٹی فورسز کی طرف سے وہ دوسرے شہروں میں بھی ہو رہی ہیں اسی طریقے سے, اور بڑے پیمانے پہ کارروائی سامنے آ رہی ہے. دیکھیں ٹریننگ کی بات آپ نے جہاں تک کی, ٹریننگ باقاعدہ ٹیلی گرام چینلز بنے ہوئے ہیں یہاں پہ, واٹس ایپ چینلز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ انسٹرکشنز آتی ہیں موساد کی طرف سے, جو فارسی میں آپ کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے بامب بنانا ہے, یا کس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ اسالٹ ہٹ اینڈ رن ٹیکٹکس یوز کرنی ہے. تو اٹ از ویری آرگنائزڈ. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت جو امریکہ کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ابھی تو خیر بات ہوئی کہ مذاکرات کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس سے پہلے بھی اگر ہوا تو امریکہ کارروائی کر دے گا. اس کو موجودہ ایرانی قیادت کس طرح, کتنی سنجیدگی سے لے رہی ہے؟ حیدر بھائی بالکل بھی سنجیدہ نہیں لے رہی آئی وڈ سے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وی کانٹ ٹرسٹ واٹ ٹرمپ سیز اینڈ وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار واٹ ایور ہیپنز. ایٹ لیسٹ جو میری گفتگو ہوئی ہے وہ یہی کہا ہے کہ ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا, ہمیں تیاری رکھنی تھی, ہم نے تیاری رکھی ہوئی ہے پورے طریقے سے. کوئی اگر اٹیک ہوتا ہے تو وی ول رسپونڈ اکارڈنگلی. اور یہ ڈائریکٹلی پارلیمنٹ کے اسپیکر طالباف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی بتا دیا ہے, تو دیر از نو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. جہاں تک بات رہی ٹرمپ صاحب کی, مکسڈ, آپ نے دیکھا ہوگا خود سے بھی مکسڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے. جب ان کو کہا گیا کہ پروٹیسٹرز اتنے مارے جا رہے ہیں آپ کیوں نہیں جا رہے, تو وہ کہتے ہیں جی پروٹیسٹرز تو اسٹیمپیڈ میں مارے گئے ہیں, میں کسی کو بلیم تھوڑی کر سکتا ہوں. پھر وہ کہہ رہے ہیں جی ایران جو ہے وہ ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہے وداؤٹ اینی پروف, وداؤٹ اینی ایویڈنس کہ ایران نے ریچ آؤٹ کیا بھی ہے یا نہیں کیا ان دا فرسٹ پلیس. تو آئی تھنک اٹس ٹائم فار فیس سیونگ, اور بہت ساری فیس سیونگ ہو رہی ہے. ایٹ لیسٹ میرا اسیسمنٹ یہ ہے. اینڈ ایرانی گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ اگر امریکہ کوئی چیز بتائے گا تو ہو سکتا ہے وہ اس کا اس طریقے سے ایکٹ نہ کرے. جیسے نیگوشیشن پہلے ہو رہی تھی لیکن ایک دم سے وار امپوز کر دی اسرائیل نے. تو ایران بیسکلی تھنکس دیٹ the US cannot be understood, مطلب ان کو سمجھا نہیں جا سکتا اور ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا جان بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ بھارتی میڈیا کا جو کردار رہا ہے, اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا جون میں بھی کہ جس وقت اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور اس وقت انیشلی وہاں سے جو لوگ اریسٹ ہوئے جو اسپائنگ کر رہے تھے اسرائیل کے لیے, اس میں کچھ انڈینز بھی انوالو تھے. ابھی بھی میں خود ایک پروگرام میں شامل تھا جہاں پر انڈین میڈیا یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیلٹا فورس کے لوگ جو ہیں وہ ایران پہنچ گئے ہیں, کوئی بارڈر پہ پہنچ گیا, کوئی کہیں پہ پہنچ گیا ہے. تو انڈیا اس سارے سینیریو میں اسپیسیفکلی آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا رول پلے کر رہا ہے؟ حیدر بھائی ان کا میڈیا مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہ کس طریقے سے ابھی تک چل رہا ہے, لوگ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس میڈیا کو. تو میں تو پرسنلی اسپیکنگ آئی ڈونٹ ریلی واچ انڈین میڈیا انلیس آئی ہیو ٹو لاف سم ٹائمس. تو بہت وہ جو سینسیشنلائز کرنا, اور تہران میں بالکل کچھ انڈین میڈیا رپورٹ کر رہی تھی کہ تہران کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے, اور رضا شاہ واپس آ رہا ہے. تو I don't know کس طریقے سے وہ یہ چیز جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں. ایران نے کافی سخت انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا ڈاؤن گریڈ کیا اپنے تعلقات کو آفٹر دا 12 day وار. اور اب انڈین میڈیا جو ہے وہ آئی تھنک چیزوں کو پھیلا رہا ہے, بٹ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نیگیٹو بھی ہے, ہو سکتا ہے کچھ اچھے جرنلسٹ بھی ہوں, اچھی کوریجز بھی ہوں. آئی ڈونٹ سی وائی ناٹ. لیکن بہرحال اوور ویلمنگلی جو ہے وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ چیز جو ہے دیکھی جا سکتی نارمل لوگوں سے. آخر میں یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں نارملائز ہونا شروع ہو گئی اور زیادہ تر علاقوں میں چیزیں جو ہیں وہ بالکل نارمل ہو گئی ہیں, لیکن یہ جو سارا ایپیسوڈ رہا گزشتہ 14-15 روز میں, اس میں شاہ کے خاندان کا, رضا شاہ پہلوی کا اسپیسیفکلی کیا رول تھا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنے کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے؟ بالکل شاہ کا ہاتھ ہے انسٹیگیٹ کرنے میں, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں جو اوریجنلی سٹارٹ ہوا وہ تو آرگینک تھا, وی آل انڈرسٹینڈ کہ آرگینک تھا. جو اس میں وائلنس کا آنسر آیا نا, آپ پروٹیسٹرز جا رہے ہیں, اس کے بیچ میں شاہ کے لوگ اپنے آپ کو ڈالتے تھے, ماسک پہن کے چیزیں نکالتے تھے بیگز میں سے اور آگ لگانا شروع کر دیتے تھے. سو دیٹ واز دا MO, جو موڈس آپرینڈی یا کام کرنے کا طریقہ
یہی تھا جو شاہ کے لوگ کر رہے تھے. شاہ نے جو کالز دی تھی 8 شاہ کی وجہ سے تھرسڈے اور فرائیڈے کو شاہ نے کال دی تھی کہ سب لوگ 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک باہر آ جائیں اپنے گھروں سے. تو یہ جو رائٹرز آپ کو نظر آئے وہ اسی ٹائم فریم کے اندر آپ کو نظر آئے, اور ایران کے اندر جو مسئلے ہوئے وہ اسی ٹائم فریم کے اندر ہوئے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ رضا شاہ جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سپورٹر ہیں وہ یہاں پہ دنگا فساد کر رہے ہیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس طریقے سے کمیونیکیشن جو ہے وہ فارملائز اور چینلائز ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو ہے ایگزیکٹلی جانتے ہیں کہ کہاں جمع ہونا ہے, کیا کرنا ہے, ڈسپائٹ دا بلیک آؤٹ. مطلب بلیک آؤٹ چل رہا ہے پھر بھی آپ کو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں, اسٹارلنگ جم ہوا ہے پھر بھی آپ کو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں ایران سے آتی ہوئی. تو اٹس ریئلی سرپرائزنگ, اینڈ شاہ کا سپورٹ آئی وڈ سے بہت کم ہے. حیدر بات کریں تو اٹ از پروبلی 5% ان ایران اگر شاہ کی بات کریں. ہاں گریوینسز 5% سے زیادہ ہیں, جینوئن گریوینسز لوگوں کی آئی وڈ سے 20% لوگ ایسے ہیں جو جینوئنلی چاہتے ہیں کہ رجیم جو ہے وہ ختم ہو جائے, آئی تھنک کوٹ ان کوٹ رجیم. لیکن بہت مائنورٹی ہے شاہ کے پاس, اور میجورٹی اس وقت 50% سے زیادہ سپورٹ سپریم لیڈر کے آیت اللہ خامنئی صاحب کے پاس ہی ہے یہاں پہ ایران میں. اور یہ آپ نے جو ریلیز دیکھی جو میسو, آئی وڈ سے 1 ملین, میں خود ریلی میں گیا تھا, میں نے فیس بک پہ ویڈیو بھی لگائی, 1 ملین سے زیادہ لوگ کم سے کم تھے اس ریلی کے اندر. تو آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ جو شاہ کی جو بھی اپوزیشن ہے وہ مینوفیکچرڈ ہے. ٹھیک ہے, آخر میں یہ بتائیے گا کہ ابھی چونکہ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ معاشی بحران کی وجہ سے تھا, لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں, اور ابھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو گزشتہ چند سال میں پہلی مرتبہ آپ کا بجٹ جو ہے وہ بھی ریجیکٹ ہوا ہے, اور پاسبلی آنے والے دنوں میں ایک نیا بجٹ آ رہا ہے جس میں شاید کچھ سیلریز میں کوئی 45% اضافہ متوقع ہے. تو یہ ساری چیزوں کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا حالات بہتر ہوں گے یہاں کے؟ حیدر بھائی ایک چیز تو کلیئر ہے, دیکھیں ایران کے اکانومک حالات ایران کے ہاتھ میں نہیں ہیں, اینڈ دس از مطلب یہ ایسی چیز ہے جو انڈینائبل ہے. کیوں؟ کیونکہ گلوبل فائنینشیل سسٹم سے ایران آؤٹ ہے, ایل سیز نہیں کھلتی, مطلب مجبوراً یوز کرنا پڑتا ہے بیچ میں پاور بروکرز کو جو ڈیلز کرائیں گیس بیچنے کی یا تیل بیچنے کی باہر دنیا میں. تو ایران کے جو اکنامک معاملات ہیں, ڈالر ایران کے کنٹرول میں نہیں آ سکتا, اٹ کین ناٹ کم انٹو دیئر کنٹرول, چاہتے ہوئے بھی نہیں آ سکتا, میں تو یہ کہوں گا. اور جتنا بھی کوشش کر لیں یہ مسئلے مسائل رہیں گے ایران کے پاس until and unless یہ لوگ کمپلیٹلی سیلف سفیشینٹ نہ ہو جائیں. یہ میری پرسنل اسیسمنٹ ہے. تو گورنمنٹ بالکل اقدامات اٹھا رہی ہے, لیکن اس سے کیا فائدہ ہوا؟ آپ یہ دیکھیں نا, سینٹرل بینک کا جو پریزیڈنٹ چینج کیا اور پھر جو پالیسی اناؤنس کی, اس کے بعد بھی ڈالر کم نہیں ہوا, بڑھ گیا دوبارہ. تو ڈالر کی جو کنٹرول ہے وہ ایران کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور ہو بھی نہیں سکتا, کیونکہ جو فسکل یا مانیٹری پالیسیز جس طریقے سے ٹریڈیشنلی دنیا بھر میں کام کرتی ہیں وہ ایران میں کام ہی نہیں کرتی. بالکل ٹھیک. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ جو ہے وہ صورتحال کبھی بھی ان کے کنٹرول میں آ سکتی ہے کمپلیٹلی. ہاں بہرحال مینیج کی جا سکتی ہے, یہ کہہ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ جان, اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالے. تہران سے جان حسین ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو ان کی اپنی تفصیلاً سنی. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.